أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. अच्छा, तो एक आयत तो इंशाल्लाह आयत नंबर 11 से हम करेंगे, लेकिन जब आप लोग अगर अपने से सिर्फ तर्जुमा पढ़ें, कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट क्लास जो को ज्वाइन करने से पहले, आज हम आया नंबर 13 तक करेंगे, तो आप आया नंबर 14 से लेकर आया 24 तक का सिर्फ तर्जुमा पढ़िएगा, ठीक है। और अभी भी हम ये देखेंगे कि जब हम तर्जुमा पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ बात तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो समझ में नहीं आती। खास तौर पर क्या बात समझ में नहीं आती कि ऐसा लगता है कि आयात जो है वो बहुत रैंडम है और बहुत फ्रीक्वेंटली जो है वो मजमून अल्लाह सुब्हानहू व तआला चेंज कर रहे हैं। लेकिन जब हम तफसीर पढ़ते हैं तो क्या होता है कि उससे हमें क्या बात समझ में आती है, आयात का रब्त। बिल्कुल शुरू से तो आयत का रब्त हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ से जो आयत नंबर 6 से हमने आयत के बारे में बात की थी कि कुछ आयत जो है वो मुहकमात होती हैं और कुछ मुतशाबिहात होती हैं, और जिन लोगों का जो है इल्म पुख्ता होता है तो वो लोग क्या कहते हैं, वो तमाम आयत पर ईमान लाने वाले हों। तो यहाँ पर ईमान लाने वालों की बात की जा रही है, और अगली जो आया नंबर 8 है और आया नंबर 9 है, फिर उन्हीं ईमान वालों की दुआ है जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके लिए क्या वर्ड यूज किया है, रासिखून फिल इल्म, के जो दीन के इल्म में पुख्ता लोग हैं। तो ईमान वालों का तर्ज अमल और ईमान वालों की दुआ को मेंशन करने के बाद, तो ये आया नंबर, किसी का कैमरा ऑन है ऑफ कीजिए, आया नंबर 9 में भी वही आया, उनकी दुआ जो है वो कंटिन्यू हो रही है। फिर जो अगली आयत आ रही है तो ईमान का ऑपोजिट आ जाता है, वो क्या है, वो कुफ्र है। तो फिर इन लजीना कफरु लन तुगनी अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ व उलाइका हुम वक़ूदुन नार। तो फिर अब यहाँ से जो है वो काफिरों का जिक्र किया जा रहा है, और फिर काफिरों का जब जिक्र किया जा रहा है तो फिर क्या बताया जा रहा है कि उन्हीं में से काफिर ही कौन थे, वो आले फिरौन थे। तो फिर आया नंबर 11 में क्या फरमाया जा रहा है, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कदा बि आले फिरऔन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, कि जैसा कि हाल हुआ आले फिरौन का और उन लोगों का के जो उससे पहले थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी आयत को झुटलाया, कर दबू भी आयातिना, उन्होंने हमारी आयत को झुटलाया। फअखज़हुमुल्लाहु बिजुनूबिहिम, पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको पकड़ लिया, किस वजह से, उनके गुनाहों की वजह से, कि जो वो कुफ्र करते थे और शिर्क करते थे और पैगंबर उनको जो दावत और तबलीग करते थे तो वो उसे झुटलाते थे, तो उनके गुनाहों की वजह से उनको पकड़ लिया गया, यानी उनके ऊपर अजाब आया। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो अजाब है वो बहुत शदीद। तो यहाँ तक आई हूँ कि रब्ते आयात जो है वो समझ में आ गई होंगी। अब अगली बात क्या आ रही है, कुलिल्लज़ीना कफरू, और फिर जब ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने कुफर किया, ये पिछले लोगों का हाल भी बता दिया कि मैंने लास्ट क्लास में ये बात बताई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बहुत उम्मत से मोहब्बत करने वाले थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि तमाम लोगों को जो है वो आप जो दीन का पैगाम देते हैं वो उसको एक्सेप्ट कर लें, ताकि वो आखिरत में वे फलाह पाए और जहन्नुम की आग से बच सके। और जब वो लोग जो है वो ईमान कबूल नहीं करते थे तो उसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो बहुत ज्यादा रंज होता था, बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। तो इसी वजह से फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत सारी ऐसी आयात जो है वो आप पर नाजिल फरमाया करते थे कि जिसमें पिछली कौमों का हाल बताया करते थे
کہ آپ کو جو یہ جھٹلایا جا رہا ہے اور لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے، تو ایسا نہیں کہ یہ صرف آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، بلکہ اب سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ اسی طرح سے ہوا کہ قوموں میں جب وہ جاتے تھے اور ان کو حق کا پیغام دیتے تھے تو وہ قومیں بھی ان کو جھٹلا دیتی تھیں. اور پھر یہاں پر خاص طور پر فرعون کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ سب سے بڑا جو کافر جو ہسٹری میں آیا ہے وہ کون تھا؟ وہ فرعون تھا. اور پھر اس سے پہلے بھی قومیں، بہت ساری ایسی قومیں تھیں، جیسے قوم نوح تھی، ابراہیم علیہ السلام کو جھٹلایا گیا، لوط علیہ السلام کو ان کی قوم نے جھٹلایا، اور دیگر بہت سارے انبیاء کو ان کی قوموں نے جھٹلایا. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ دل جوئی ہوتی تھی کہ اسی طرح سے جیسے کفار مکہ کر رہے ہیں، اور مدینہ آنے کے بعد مدینہ کے یہودی جو آپ کا پیغام نہیں قبول کر رہے، تو اسے صرف آپ کے ساتھ نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ قوموں نے یہی سلوک کیا. پھر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بھی قل آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ اس طرح سے فرمائیے، کہ آپ اس طرح سے اپنے لوگوں تک کو یہ بات کہیے. کیا کہیے؟ قل للذین کفروا، کہ آپ کہہ دیجئے. کس سے کہیے؟ للذین کفروا، ان لوگوں سے کہ جنہوں نے کفر کیا. کیا کہیے؟ ستغلبون، کہ ان قریب ایسا ہوگا کہ وہ مغلوب ہو جائیں گے. وَتُحْشَرُونَ إِلَى جہنم، اور انہیں جو ہے وہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا. وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے. میہاد کا لٹرل مطلب کیا ہوتا ہے؟ بچھونا، فرش یا بچھونا. تو یہاں پر دو باتیں کی جا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ وہ مغلوب ہوں گے اور انہیں جہنم کی طرف ہانکا جائے گا یا جمع کیا جائے گا. تو اب کفار کا یہ انجام ہے کہ دنیا میں وہ مغلوب ہوں گے، اور غالب کون آ جائے گا؟ جو مسلمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہے وہ ان پر غالب آ جائیں گے. تو یہ دنیا کے بارے میں ہے ستغلبون، اور آخرت کے بارے میں ہے وَتُحْشَرُونَ إِلَى جہنم. تو دنیا میں کیا تمام کافروں کے بارے میں یہ نہیں تھا. کسی نے مجھ سے سیشن کے بعد سوال یہ پوچھا بھی تھا. تو جو فتح اور نصرت کا جو وعدہ ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت کے رسول کے ساتھ کرتے ہیں کہ ایونچولی، اور ایسا نہیں ہوتا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو 23 ایئرس کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹرگل کی، یا ایون اگر ہم فتح مکہ دیکھیں تو 13 سال مکہ کے اور 8 سال مدینہ کے، تو وہ بھی 21 سال کی آپ کی اسٹرگل کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو اس کے بغیر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کن کہتے، اور جو ہے وہ سب کچھ آپ کے لیے آسان ہو جاتا، اور تمام لوگ جو ہے وہ ایک پل میں ہی ایمان لے آتے. لیکن یہ جو اسٹرگل ہوتی ہے یہ جو ہے وہ کس لیے کی جاتی ہے؟ تاکہ آگے لوگوں کو جو امت ہے ان کو سکھایا جائے. کیونکہ اب جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہم اس سے کتنے بے حساب لیسنز سیکھتے ہیں. تو ایونچولی جو فتح اور نصرت کا وعدہ ہوتا ہے وہ اس زمانے کے رسول کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فتح اور نصرت سے نوازے گی. تو یہی ہوا اس زمانے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپوزیشن کس کس نے کی تھی؟ سب سے پہلے تو قریش مکہ نے کی تھی، تو وہ مغلوب ہوئے، فتح مکہ ہوا، اور فتح کے بعد جو ہے وہ مکہ جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس آ گیا، اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ مغلوب ہو گئے، یا تو وہ مسلمان ہو گئے یا پھر جو ہے وہ ذلیل و خوار ہوئے. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمانے میں کس کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا تھا؟ یہود کے ساتھ. ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کے تینوں قبیلوں کے ساتھ الگ الگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی. بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ 3 قبیلے تھے. تو ان تینوں کے ساتھ جو ہے وہ الگ الگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی، ان کے خلاف اقدامات ہوئے. اور پھر آخری یہودیوں کے ساتھ کون سی جنگ کی گئی تھی؟ وہ جنگ خیبر تھی. تو خیبر کے بعد پھر کیا ہوا کہ بالکل ہی جو ہے وہ مغلوب ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو جزیہ دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جو ان کے کھجوروں کے باغات تھے تو وہ آدھا وہ خود رکھتے تھے اور آدھا مسلمانوں کو جزیہ کے طور پر دیتے. پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دورہ خلافت ہوا تو اس زمانے میں پھر انہوں نے ان کو جزیرہ عرب سے ہی نکال دیا. اور تیسرا گروہ جس کے بارے میں ہم ابھی پڑھ رہے ہیں وہ کون تھے؟ وہ کرسچنز تھے. تو اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ہم انشاءاللہ جیسے جیسے آیات آگے بڑھتی جائیں گی دیکھتے رہیں گے. لیکن ان کا بھی انجام کیا ہوا کہ
انہوں نے بھی جو ہے اسلام کو قبول نہیں کیا، اور انہوں نے کیا ایکسپٹ کیا کہ ہم جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے، اور مسلمان جو ہے وہ ہمارے کیئر ٹیکرز ہوں گے، اور ہم ان کے انڈر جو ہے وہ اپنے دین کو پریکٹس کر سکیں گے۔ تو تینوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے سیرت میں دیکھا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت جو سورہ آل عمران میں ایک پیشن گوئی کر رہے تھے، وہ کس طرح سے جو ہے وہ وقت کے ساتھ پوری ہوئی، اور تمام جو کفار تھے یا جو اہل کتاب تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا، وہ تمام کے تمام مغلوب ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح اور نصرت سے نوازا۔ اور پھر یہ تو دنیا میں ان کی حال ہوا، اور آخرت میں ان کا کیا حال ہے؟ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، اور انہیں جہنم کی طرف جو ہے وہ ہانکا جائے گا۔ تو ہانکنے کا مطلب ہم نے دیکھا تھا کہ کیا مطلب ہوتا ہے، کہ انسانوں کو تو ہانکا نہیں جاتا نا، کسے ہانکا جاتا ہے؟ جانوروں کو ہانکا جاتا ہے۔ تو اتنے ذلیل و خوار اور اتنے رسوا ہوں گے آخرت میں بھی کہ جانوروں کی طرح۔ اور پھر جہنم کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، کہ وہ کتنا ہی برا جو ہے وہ بچھونا ہے۔ اب یہ آخری آیت آج کی ہم کریں گے انشاءاللہ، اس کے بارے میں تھوڑی سی زیادہ ہم ڈیٹیلز میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہے۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا، کہ تحقیق یقیناً تمہارے لیے نشانیاں ہیں دو گروہوں میں، کہ جب وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے۔ تو دو گروہ جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے، وہ کون کون سے تھے؟ یہ جو آیا مبارکہ ہے یہ جنگ بدر سے متعلق ہے۔ یہ سب سے پہلا جو پراپر مارکا مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ہوا تھا، وہ کون سا تھا؟ وہ جنگ بدر کا تھا۔ اس کے بارے میں اگر آپ لوگوں کو کچھ شیئر کرنا ہے تو آپ کیجیے گا، ہم پہلے اس کی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر جنگ بدر کے بارے میں بات کریں گے۔ تو تحقیق تمہارے لیے جو ہے نشانی ہے دو گروہوں میں جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے۔ کس لیے آمنے سامنے ہوئے؟ ایک دوسرے سے جنگ کرنے کے لیے۔ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان میں سے ایک گروہ جو تھا وہ کس لیے آیا تھا؟ وہ اللہ کی راہ میں قتال کرنے کے لیے، یا اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے۔ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوسرا جو اس میں سے گروہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ کفار کا گروہ تھا۔ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ، کہ وہ انہیں دیکھتے ہیں، کون دیکھتے ہیں؟ کفار دیکھتے ہیں کسے؟ مسلمانوں کو۔ مثلیہم، دو گنا، کہ گویا کہ وہ ڈبل ہیں۔ رأی العین، اپنی آنکھوں سے، یعنی کہ حقیقتاً اپنی آنکھوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لشکر کو، کفار کو دکھایا کس طرح سے، کہ وہ نمبر ان میں ڈبل ہے۔ جیسے ہمیں پتا ہے کہ وہ 313 تھے، لیکن جب وہ دیکھتے تھے کفار ان کو، تو وہ اپنے 313 اگر وہ دیکھتے تو ان کو کیا لگتا کہ ہم تو 1000 کا لشکر لے کر آئے ہیں، اور ہمارے سامنے جو 313 ہے وہ تو ایون لیس دین 1/3 ہے۔ تو اور ان کے پاس تو نہ پراپر کوئی ویپنز ہے، نہ ان کے پاس جو ہے وہ جانور ہیں، تو ہمارے لیے ان سے مقابلہ کرنا بہت آسان ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ معجزہ تھا کہ مسلمانوں کو ڈبل نمبر میں دکھایا کافروں کے، تاکہ کافروں کے دلوں پر ایک روب ہو جائے کہ وہ بھی ایک بڑا نمبر ہے، اور ان سے جنگ کرنا ہمارے لیے جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تائید فرماتے ہیں بنصرہ، اپنی مدد سے، من یشاء، جس کو وہ چاہتے ہیں، کہ اللہ کی مرضی کہ وہ جس کے ساتھ جب اور جیسے چاہے اس کی تائید کرے، اس کی مدد کرے۔ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ بے شک اس میں کیا ہے؟ عبرت ہے کس کے لیے؟ اولی الابصار کے، بصیرت رکھنے والوں کے، کہ جو لوگ بصیرت رکھتے ہیں، جن لوگوں کے پاس انسائٹ ہے، وہ جب اس واقعے کو دیکھیں گے، اس کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے بارے میں سنیں گے، تو وہ ان کے لیے اس میں عبرت ہے، یعنی وہ اس سے بے شمار سبق حاصل کریں گے۔ تو جنگ بدر کے بارے میں کون بتائے گا کہ آپ کو کیا پتا ہے؟ اور اتنی دیر میں دیکھ لیتی ہوں کہ کس کس نے جوائن کیا ہے آج۔ جنگ بدر کے بارے میں کون بتائے گا؟
جی سمیہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جنگ بدر کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی نا کہ اللہ تعالیٰ جب سفیان حضرت سفیان رضی اللہ عنہ جب گئے تھے تجارت کے لیے گئے تھے، تو اس وقت انہیں اطلاع ملی تھی کہ اس طرح وہ تجارت کے لیے جا رہے ہیں قافلہ لے کے، اور کافی ساز و سامان اس میں ہوگا، تو اللہ کے نبی نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی غلبے کی۔ تو لیکن جب وہ یہ قافلہ تجارت سے واپس آ رہا تھا، تو جب انہیں اطلاع ملی تو اس وقت انہیں بھی پتہ چل گیا تھا، حضرت سفیان کے قافلے کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً جو ہے نا مکہ میں پیغام بھجوایا تھا کہ اس طرح حملہ جو ہے نا وہ ہونے والا ہے، تو آپ پوری تیاری کے ساتھ باہر نکلیں۔ تو ابو جہل اور دوسرے سردار جو ہے نا وہ پھر کافی بڑا لشکر، 1,000 کا لشکر لے کر نکلے تھے اپنے قافلے کو بچانے کے لیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ کا جو ہے نا غلبہ ایک طاقت کے اوپر آ جائے گا، جی ایک لیکن یہ نہیں لشکر بتایا تھا یا تو جو ہے ابو سفیان کا جو قافلہ آ رہا ہے تجارت کا ساز و سامان لے کر، آپ اس سے مقابلہ کرتے ہیں تو اس پہ بھی آپ کو فتح اور نصرت حاصل ہوگی، جی یا پھر یہ جو آپ کا جنگی لشکر آ رہا ہے ابو جہل لے کر، آپ اس سے بھی اگر جی مقابلہ کریں گے تو اس میں بھی آپ کو فتح اور نصرت فتح حاصل ہوگی۔ جی لیکن ہوا یہ کہ ابو سفیان اپنا قافلہ بچا کے ساحل سمندر سے جب انہیں پتہ چلا تو وہ نکل گئے تھے، تو اس طرح جو آمنا سامنا ہو گیا نا وہ دوسرے لشکر سے ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں بھی فتح نصیب فرمائی، اس پر بھی فتح نصیب فرمائی، اور معاملہ جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گیا کہ ایک دھاک بیٹھ گئی کفار کے اوپر جب انہوں نے اتنے کم لوگوں کے ساتھ جو ہے نا مقابلہ کر کے تو جنگ جیتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے غلبے کا ایک پہلا کہہ لیں کہ وہ آغاز کر دیا تھا مسلمانوں کا کفار کے اوپر۔ جی جزاک اللہ ربینہ۔ تو یہی بات ہے کہ پیچھے سے ہم پوری ہسٹری کو اگر دوبارہ سے دیکھیں تو یہ تھا کہ جب تک مسلمان مکہ مکرمہ میں تھے تو مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، مسلمانوں کے پاس فائنینشیل سپورٹ نہیں تھی، تو جتنے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مکہ میں رہے، وہ 13 سال تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیا حکم دیا کہ کفو بایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو۔ ہمیں پتہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کتنے مظالم کیے گئے، خاص طور پر وہ لوگ جو غلام ہوتے تھے یا نچلے طبقے سے ہوتے تھے اور ان کے پاس اپنی فیملی کی بیکنگ نہیں ہوتی تھی، ان کو جو ہے وہ ٹارچر کیا جاتا تھا، ان کے ساتھ ان کو پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا، تو انہوں نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی حکم دیا کہ ان کا مقابلہ نہیں کرنا ہے۔ اور وہ جو مکے کا وقت تھا وہ مسلمانوں کی تربیت کا وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک جماعت تیار کر رہے تھے اور ان کی تربیت کر رہے تھے۔ پھر جب 13 سالوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اور آپ مدینہ تشریف لے آئے، تو مدینہ آنے کے بعد مسلمانوں کی جو پوزیشن تھی وہ ڈفرینٹ تھی۔ فرسٹ آف آل جو مسلمانوں کے نمبرز تھے وہ بہت زیادہ بڑھ گئے تھے، کیونکہ مدینے میں اکثریت لوگوں کی مسلمان ہو چکی تھی۔ مدینے میں دو قبیلے تھے جو پہلے کفار تھے، وہ کافروں کے قبیلے تھے۔ وہ کون سے دو قبیلے تھے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے مکے میں جب آپ تھے تو وہاں پر ایک قبیلہ تھا قریش اور اس کی ڈفرینٹ برانچز تھی۔ جب مدینہ آئے تو مدینے میں کافروں کے کون سے قبیلے تھے؟ دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ حضرت جی، اچھا تو اچھا۔ یہ دونوں قبیلوں میں سے جو ہے وہ میجورٹی لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی، اور فائنینشلی اسٹیبلٹی بھی تھی، کیونکہ ان کے پاس جو ہے یہاں پہ ان کے کاروبار تھے، ان کے اس کے کھجوروں کے باغات تھے۔ پھر مسلمانوں کو ایک اپنا جو ہے وہ جگہ مل گئی تھی، یعنی ایک شہر جو ان کا سینٹرل پوائنٹ تھا، اور پھر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک اسلامی ریاست کا جو ہے وہ قیام شروع کر دیا تھا۔ تو اب جب مدینہ آ گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر قتال کا حکم دیا، اور قتال کا حکم دینا ضروری اس لیے تھا کہ جب تک مسلمان، اور زیادہ تر جو ہے میں نے بھی جب تک اپنے اسکول لائف میں سیرت پڑھی تھی نا، تو ہم نے سیرت کو اس طرح سے نہیں پڑھا کہ
ہم بس یہی سمجھتے تھے کہ مسلمانوں نے اگر جنگ کی ہے تو وہ اپنے ڈیفenس میں کی، مسلمانوں نے جنگیں اپنے ڈیفenس میں نہیں کی ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جتنا زیادہ ظلم و ستم ہوا تھا، اب جب مدینہ آ گئے تھے، اور مدینہ بھی اس طرح سے آئے تھے کہ جتنے بھی لوگوں نے مکہ کو چھوڑا تھا اور ہجرت کی تھی، تو وہ پیچھے جتنا کچھ بھی ان کا مال تھا، ان کے جانور تھے، ان کی جو ہے وہ پراپرٹیز تھی، وہ سب وہ چھوڑ کر گئے تھے، کیونکہ کفار انہوں نے ان کو کچھ اپنے ساتھ لے جانے نہیں دیا تھا۔ اور جب مہاجرین مدینہ میں آئے تھے تو وہ بہت ہی زیادہ فائنینشلی ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ وہاں سے وہ اپنے کچھ ساتھ کچھ مال لا سکے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کیا کیا تھا، مواخات کیا تھا کہ ایک مہاجر کو ایک انصاری کے ساتھ بھائی بنا دیا تھا، کہ پھر انصاریوں نے ان کی اتنی زیادہ جو ہے وہ مدد کی، اور جو ہے وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کیا۔ تو جب 13 سال اس طرح سے مسلمانوں نے مدینہ میں، سوری مکہ میں جو ہے وہ مظالم سہے، تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اب آپ کو جنگ کرنی ہے، ڈیفenس کے لیے نہیں، بلکہ جنگ کا بیسک مطلب کیا ہے کہ دین کے غلبے کے لیے۔ اور دین کے غلبے سے مطلب کیا ہے کہ سب سے پہلے دین کا غلبہ ہوگا تو کیا، کہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ جہاں پر بت تھے اور وہاں پر شرک ہو رہا تھا، تو اس شرک کو ختم کرنا تھا۔ بار بار مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ توحید کے اوپر اتنی بات کرتی ہیں، مجھے لگتا ہے جتنی توحید پر بات کرنی چاہیے میں تو اتنی بات کرتی ہی نہیں ہوں۔ سب سے مین بیسک جو دین کی بنیاد ہے وہ توحید ہے، جو ایک مسلمان بھی نہیں سمجھتا ہے کہ توحید کی کتنی امپورٹنس ہے۔ لا الہ الا اللہ کہہ دینا کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے توحید کو سمجھ لیا۔ تو اس جگہ مکے میں تو سب سے پہلے جو شرک ہو رہا تھا اس شرک کو روکنا تھا۔ دوسرا، جب تک مسلمان مکے میں تھے تو ان کو وہاں پر ایزیلی خانہ کعبہ میں جا کر نماز پڑھنے نہیں دی جاتی تھی۔ جب مسلمان وہاں نماز پڑھنے جاتے تھے بتوں کی موجودگی میں بھی، تو ان کے ساتھ مظالم ہوتے تھے، ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا اور ان کو وہاں نماز پڑھنے سے روکا جاتا۔ تو اتنے سارے باتیں تھیں، اور اس کے بعد سب سے دوسری بات کیا، ایک تو دین کا غلبہ، اور یہ کہ مسلمان اپنی عبادات کو جس طرح سے کرنا ہے آزادی کے ساتھ وہ عبادات کو کر سکے۔ تو جب تک کافر مغلوب نہیں ہوتے ایسا کرنا پاسبل نہیں تھا، تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ جنگ کریں تاکہ دین کا غلبہ حاصل ہو، اور مسلمان جو ہے وہ عبادت اس طرح سے کر سکیں جس طرح سے ان کو کرنی چاہیے، اور ان کو کوئی روکنے والا نہ۔ تو اب اس کے بعد جب ہم سمجھیں تو پھر جب اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹریٹجیز بناتے تھے، تو جب آپ کو پتہ چلا کہ ابو سفیان کا ایک قافلہ ہے جو کہ سیریا شام کی طرف جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا، جب وہ جا رہے تھے مکے سے شام کی طرف، تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہم جو ہے ان کو اٹیک کریں گے، اور اٹیک کر کے ان کے پاس جو بھی سامان تجارت ہے اسے ہم لوٹ لیں گے۔ اور وہ لوٹنے کا حق بھی تھا، کیونکہ اتنے سالوں تک جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ٹارچر کرتے رہے، اور مسلمانوں نے جب ہجرت کی تو انہوں نے اپنا بے حساب جو سامان چھوڑا تھا وہ کفار نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ تو لیکن جب جا رہے تھے تو اس وقت ایسا پاسبل نہیں ہوا، ٹائمنگز میچ نہیں کر پائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر نکلے، لیکن پتا چلا کہ اس وقت تک جو ہے وہ ابو سفیان مدینے سے کراس کر کے آگے جا چکا ہے۔ پھر جب وہاں سے ظاہری باتیں کچھ عرصہ لگا ہوگا، اس نے جو خرید و فروخت کرنی تھی وہ شام میں کیا۔ اب جب وہ اس قافلے کو لے کر شام سے واپس مکہ جا رہا تھا تو اگین جو راستہ ہوتا تھا وہ مدینے کے پاس سے ہی گزر کر جاتا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ اب جو ابو سفیان ہے وہ اس قافلے کو لے کر جو ہے وہ واپس مکے کی طرف جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اب ہم دوبارہ جائیں گے اور اس قافلے کو لوٹ کے ان کا سامان ہم لے لیں گے۔ اس نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ ساتھ چلو۔ تو ظاہری بات ہے وہ کوئی ایک پراپر جنگ نہیں تھی، وہاں سے جو سامنے وہ تو تجارتی قافلہ تھا، تجارتی قافلہ تو پراپرلی جنگ کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو جتنے بھی مسلمان اس وقت اویلیبل تھے اور ان کے پاس جو کچھ بھی سامان تھا اس حساب سے وہ نکل گئے۔ تو سارے مسلمان، ایسے بہت سے مسلمان تھے جن کو پتہ نہیں تھا اور وہ نہیں بھی نکل پائے، جو 313 مسلمان تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے،
اور اس وقت ارادہ کیا تھا کہ ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو اٹیک کرنا ہے، تو مسلمانوں کی پراپر جنگ کے لیے کوئی تیاری نہیں تھی۔ جب بدر کے مقام پر پہنچے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی۔ ہاں، تو ابو سفیان کو یہ بات، اچھا بیچ میں ایک پوائنٹ رہ گیا کہ ابو سفیان کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تجارتی قافلے کو اٹیک کرنے والے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اپنے جو ہے ایک آدمی کو بھیجا، واپس مکہ جاؤ، اور مکہ جا کر جو ہے، مکہ میں کون لیڈر تھا اس وقت؟ ابو جہل تھا۔ تو ابو جہل کو یہ بات بتاؤ کہ مسلمان اس طرح ہمیں اٹیک کرنے والے ہیں، تو تم مدد کے لیے ایک لشکر بھیجو۔ ابو سفیان نے جو ہے وہ 1,000 لوگوں کا لشکر، جن کے پاس پراپر ویپنز تھے، جن کے پاس پراپر جو ہے وہ جانور تھے، گھوڑے، وہ جنگ میں تو گھوڑوں کا ہونا بہت ضروری ہے، تو وہ پراپر تیاری کے ساتھ لشکر کو لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکل گئے تھے اور بدر کے مقام پر پہنچے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی گئی وحی کے ذریعے، اور جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اس طرح سے جو ہے وہ ابو جہل مکے سے جو ہے وہ 1,000 لوگوں کا لشکر لے کر آ رہا ہے آپ سے مقابلہ کرنے کے۔ اس وقت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جیسے روبینہ نے بتایا ہے، اس بات کا جو ہے وہ آپ کو آپشن دیا کہ، اور اس کی ڈیٹیل کون سی صورت میں آتی ہے؟ اس کی ڈیٹیل جو ہے سورہ انفال میں آتی ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو آپشن دیا کہ دو قافلوں میں سے یا تو تجارتی قافلے پہ اٹیک کریں، تب بھی آپ کو فتح حاصل ہوگی، یا پھر آپ اگر ابو جہل کا جو پورا آرمڈ فورسز والا لشکر آ رہا ہے اس کا بھی آپ مقابلہ کریں گے، تو جب بھی آپ کو فتح اور نصرت ملے گی۔ تو اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جب مشورہ کیا، تو ظاہری بات ہے صحابہ پراپر جنگ کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو جو ہے وہ تجارتی قافلے کو لوٹنے کے لیے ہی آئے تھے، اور ہم جنگ کے لیے تو تیار نہیں۔ ظاہری بات ہے ان کے پاس پراپر ویپنز وغیرہ نہیں تھے، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ہم جو ہے وہ اللہ کا حکم تھے، اور ہم جو ہے وہ ابو سفیان کا لشکر کا مقابلہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم ابو جہل جو پوری فوجی لشکر لے کر آ رہا ہے، اس فوجی لشکر کا مقابلہ کریں۔ تو اسی طرح سے ہوا، اور پھر ان کا مقابلہ ہوا۔ حالانکہ مسلمان سب سے پہلے تو تعداد میں بہت کم تھے، اس کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات دکھائے، جس میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ یرونہم مثلیہم رأی العین، کہ وہ دیکھتے تھے انہیں دگنا اپنی آنکھوں سے۔ 1 منٹ مجھے دیجیے گا، میں ابھی واپس آ رہی ہوں۔ جی، تو اس میں سے پھر ایک معجزہ جو تھا وہ یہ تھا کہ کافروں نے جو ہے وہ مسلمانوں کو دگنا دکھا، اور کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی۔ کہ کتنے مسلمانوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ کسی نے کفار کو جو ہے وہ ان کا مقابلہ کیا، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس نے مقابلہ کیا، اور ہم نے ان کو مرتے ہوئے دیکھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ فرشتے تھے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا تھا۔ تو یہ جنگ بدر کا کچھ جو ہے وہ بالکل شارٹ اور بریف ایکسپلینیشن میں نے آپ کو بتایا۔ تو یہی تھا جو یہاں پر جو پچھلی آیت میں آ رہا تھا، سر تو غلبونا، کہ وہ مغلوب کیے جائیں گے، تو اس مغلوب ہونے میں جو ایک مثال تھی، وہ کون سی مثال تھی؟ کہ جنگ بدر کے مقام پر مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غالب کیا، اور کافروں کو جو ہے وہ مغلوب کیا۔ اچھا، پھر اس میں ان کے بہت سارے جو ہے وہ سردار مارے گئے تھے، ابو جہل بھی جو ہے وہ اسی میں مارا گیا تھا، اور اتبا اور شیبہ اور بہت بہت ابو معید، نام مجھے یاد نہیں آ رہا۔ تو ان کے جو بہت بڑے بڑے سردار تھے، وہ تمام سردار جو ہے وہ اس وقت مارے گئے تھے۔
اب جب اس وقت تو یہ ہار گئے تھے جنگ بدر میں، اور ہارنے کے بعد یہ واپس جا رہے تھے، تو جب یہ ہارنے کے بعد واپس جا رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اس سال تو ہم ہار گئے ہیں، لیکن اگلے سال ہم دوبارہ آئیں گے، اس سے زیادہ تیاری کر کے آئیں گے، اور اس وقت جو ہے وہ مسلمانوں کو ہم ہرائیں گے۔ تو پھر کیا ہوا تھا کہ جنگ بدر تو کس سن میں ہوئی تھی؟ 2 ہجری میں ہوئی تھی۔ اگلے سال 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی تھی۔ اس سورت کا جو نیکسٹ پارٹ ہے، ایک پارٹ تو ہم نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ان کے غلط عقیدوں کے بارے میں جو ہے وہ آیات نازل کر رہا ہے۔ 80 سے 83 آیات جو ہے وہ کرسچنز کے جو غلط عقیدے ہیں اور ان کا جواب دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی۔ پھر جو اگلا پارٹ اس کا آئے گا وہ کس بارے میں ہے؟ وہ جنگ احد کے بارے میں۔ الحمدللہ بس یہیں تک ہمیں آج دیکھنا تھا۔ میں ریکارڈنگ سٹاپ کر دیتی ہوں، اور اگر پھر ایڈ ہمیں کچھ اور کرنا ہوگا ہم اس کے بعد کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب